अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं, इस वक्त जो मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, फिगर्स हमारे पास हैं। 25 अजला में सैलाब से अब तक 4155 देहात मुतासर हैं और जो अमवात अब तक ऑफिशियली हमारे पास हैं वो 56 हो चुकी हैं। इसके अलावा बेतहाशा नुकसान है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रिलीफ़ कैंप्स पर काम हो रहा है। बहुत सारे शहरों में जो नकासी आब का मामला है वो भी इस वक्त जारी है। कहीं पर लोगों की कुछ राय है और इंतज़ामिया उस पर इत्मीनान का इजहार कर रही है। इस सब में मज़ीद जो पानी है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया है और हरीके फ़िरोज़वाला इन तमाम इलाकों में अब मज़ीद सैलाब का ख़दशा है और जो एग्जिस्टिंग जो रेला पाकिस्तान में मौजूद था वो सिंध की जानिब रवां दवां है। और सिंध में चूँकि वक्त काफ़ी मिला और तैयारियाँ की गई हैं, दावे काफ़ी हैं, लेकिन कहा यह गया है कि एक बड़ी तादाद में जो रेला है वो वहाँ से गुज़र रहा है, जिसके लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और 9 सितंबर की तारीख़ है, यानी कि 8 और 9 की रात के बाद से वहाँ पर किसी भी वक्त इस रेले की आमद मुतवक्के होगी और 9 और 10 की तारीख़ें ख़ासी अहम होंगी। ये तमाम सूरत हाल इस पर हम बात करते आ रहे हैं कि पहले से प्रिपरेशन, क्या बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हैं, कहाँ पर कमी कोताही रही, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से हो रहा है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस मामले पर बात करें और फिर दूसरे सेगमेंट में हम दीगर कुछ मामलात को एड्रेस करेंगे। इस वक्त हमें बात करने के लिए इस पहले इशू पर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब, माहिर मौलियात हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे देख रहे हैं सर? बड़ी एक ऑनगोइंग सी सिचुएशन है, काफ़ी दिन हो गए जब पहला रेला आया, लेकिन उसके बाद भी वक्फे से चूँकि बारिशें हो रही हैं, पानी छोड़ा जा रहा है। अब आज की भी ये इतलात हैं, अब एक और स्पेल का हमें बताया गया है जो कि 10 सितंबर तक है। आज कराची में बारिशें हैं और पंजाब कश्मीर के कुछ इलाकों में मज़ीद बारिशें। तो यानी कि हम समझें कि ये 10 सितंबर तक इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, यानी कि 3 से 4 दिन और अभी किसी भी ख़तरे की एक दावत हो सकती है या कोई भी ख़तरा आ सकता है हमारे लिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी हो सकता है, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है वो तो यही है। और वैसे अगर हम बुनियादी तौर पर जो बेसिक हमारा जो मानसून है वो 15 सितंबर तक रहता है, लेकिन इस बार जो है हमारा मानसून जो है वो बहुत ही डिफरेंट था। उस तरह नहीं था जो नॉर्मल मानसून होता है। तो इसलिए जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन हो, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 8 से 9 स्पेल्स जो हैं वो होंगे, लेकिन अब जो है वो 9 तो हमने क्रॉस कर लिए हैं ऑलरेडी। अब तो हम उससे आगे जो है वो जा रहे हैं। तो वो जो ये प्रिडिक्शन है जो अभी जो अगले 2-3 की, वो तो लगता यही है। आज भी इस्लामाबाद में काफ़ी जो है वो बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई। इसी तरह जो अभी मेट डिपार्टमेंट की जो प्रिडिक्शन जी है डॉक्टर। उसके हिसाब से तो ये तकरीबन थ्रू आउट पंजाब जो है, और जिस तरह आपने कहा कराची सिंध के भी कुछ इलाकों में जो है हालात इसी तरह ही रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो अ, चीज़ जानना चाहूँगा मैं यहाँ पर वो ये है कि मुख्तलिफ जी आरा हमारे सामने आ रही हैं, ओपिनियंस ये हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि गैर मामूली ये मानसून है और ये बारिशें किसी भी जगह पर हों तो शायद सैलाबी सूरत हाल होगी और उससे नहीं निपटा जा सकता। दूसरी जानिब बहुत से लोगों का कहना है कि इट्स अ रीज़न ऑफ पुअर प्लानिंग जो हमारी सारी की सारी रही है। आप समझते हैं दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या वाकई ये बारिशें इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं पर भी होती तो यही सूरत हाल होती? असल में ये सूरत हाल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमारा अपना भी जो आई थिंक हम रिलैक्स या कुछ थे शुरू में कि नहीं शायद इस तरह की वो इम्पैक्ट जो है वो उस तरह का नहीं होगा। लेकिन आई थिंक इसमें जो एक फैक्टर जो शायद हमने जो इसमें चिप इन नहीं किया था या हमें ऐड नहीं किया था, वो इंडिया का फैक्टर था। आई थिंक कि ये जो है बड़ा ज़रूरी है कि अभी अभी हम ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि ये आइंदा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जो है उन्होंने इस चीज़ को एज ए वेपन जो है वो इस्तेमाल करने की, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये जो है ख्वाहिश का इजहार किया था। और ये नाउ इट लुक्स के जी उनका जो प्लानिंग प्रोसेस है ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है कि किसी तरीके से सैलाब को जो है हम इस्तेमाल करें एज ए वेपन। और वो उन्होंने जो किया है
ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بھی کمزوریاں جو ہیں وہ تھیں، لیکن جو ہے ہمارے اپنی جتنی بھی پلاننگ تھی وہ ہم نے شاید اپنے حساب سے اس طرح کی تھی کہ اتنا پانی آتا ہے ٹریڈیشنلی، لیکن اس بار جو ہے وہ ساری پرانی جو فگرز تھیں، سارے پرانے جو ڈیٹا ہے وہ اس کو کراس کیا ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹول کے طور پہ استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہاں پر تو سب بہتری ہوتی. وہاں پر خود بہت ایک سیلابی کیفیت ہے بھارت کے بہت سارے علاقوں میں، تو یہ نہیں ہے، شاید. ایسا ہی ہے. جی سوری جی، اس میں بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں جب جو انہوں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ ایک جو ہے ایسا جو واٹر کا جو ان کے پاس جو سٹوریج ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ الٹیمیٹلی ایک پریشر کے طور پر جو ہے وہ استعمال، اگر تو وہ شروع سے ہی یہ چیز جو ہے وہ شیئر کر لیتے یہ کہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، تو شاید ہماری بھی پلاننگ جو ہے وہ تھوڑی سی اس حوالے سے ہو جاتی. اب اگر جو بارش ہو رہی ہے اور پتہ ہے کہ آپ کو یہ بارش اتنے لیول تک جائے گی، تو وہ پہلے دن سے ہی جو ہے ریلیز کر دیتے ہیں وہ پانی اپنا، لیکن انہوں نے انتظار کیا کہ وہ ایک اتنا پریشر بلٹ ہو جائے کہ الٹیمیٹلی اٹ بیکمس لائک سارٹ آف ڈیزاسٹر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلانڈ ایفرٹ تھی، اور اس میں بات میں آپ کی بالکل وزن بھی ہے. سر اب معاملہ یہ ہے کہ مزید اس وقت ایک سیلابی صورتحال اور پھر آگے اب یہ معاملہ سندھ تک جانا ہے. جی جی اس کا امپیکٹ کب تک آپ دیکھتے ہیں؟ یہ 1 مہینہ مزید گزر جائے گا، اس کے بعد جا کے، میں صرف بات کر رہا ہوں اس سیلابی ریلے کی جس نے جا کے سمندر میں گرنا ہے، آگے کا کام تو بعد میں شروع ہونا ہے. تو دس ول گو آن، ڈو یو تھنک کتنا عرصہ؟ 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے تک یہ ایسی جی اٹ لکس لائک کہ جی تقریباً 15 سے 20 دن تو لگ جائیں گے، کیونکہ جس سپیڈ سے آپ دیکھیں جو پنجاب میں جو لاہور میں تقریباً 8 سے 10 دن تو ہو گئے ہیں. لاہور سے مراد یہ ہے کہ پنجاب میں انٹر ہوا ہے جب لاہور سے، تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے تقریباً 8 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اسی طرح آپ جب اگر سندھ کا بھی اس میں جو ہے ایڈ کریں تو اٹ سیمز لائک کہ 15 سے 20 دن لگ جائیں گے. لیکن یہ تو ایک چلیں ابھی ہم پریپیئر ہیں جو کچھ بھی ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے سینسٹیو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو کراپس ہیں، جو فوڈ باسکٹ پنجاب اور سندھ کا جو ایریا ہے، جو اس وقت ویٹ کی کلٹیویشن، رائس جو ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. آپ کی کاٹن اور شوگر کین میں بھی جو ہے امپیکٹ ہوا ہے، مکئی کی فصل جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. لیکن جو اگلی جو ویٹ کی فصل آپ نے بونی ہے اس کے لیے جو زمین کی تیاری ہے اس میں آئی تھنک کافی چیلنجز ہوں گے ہمیں. وہ ڈاکٹر سوائل صاحب کیا اس کی دفعہ ہم جو ہے امپورٹ کر رہے ہوں گے بہت ساری چیزیں، ہم یا ہماری ضروریات پوری ہونا مشکل ہو جائے گا آنے والے سال؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن کچھ حد تک ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جو ہے ایک صرف سیزن جو ہے وہ نہیں ڈسٹرب ہوا، یہ دوسرا سیزن بھی الٹیمیٹلی ڈسٹرب ہوگا. کیونکہ سوائل اصل میں جو ہے نا، سوائل جو ہے بارش کے بعد جو سوائل کی فارمیشن ہے اس میں بڑا فرق پڑا ہے. تو وہ اور مزید جو ہے وہ اب کیچڑ ہے وہاں پہ، گرو امپلوئنگ کا مسئلے، مطلب وہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ہوں گے، جو شاید جو ہے ابھی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہیں جس کو ہم جو ہے یوٹیلائز کر کے اس کو افیکٹولی ہم اپنے کراپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. تو یہ ایک چیلنج ہوگا ہمارے لیے بھی، لیکن ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اس طرح کی سچویشن میں اگر ہیں تو ابھی سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ، خاص طور پر چائنا جو ہے اب وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، تو ہمیں ہماری چائنا کے ساتھ سی پیک وغیرہ میں ایک اچھی پارٹنرشپ بھی ہے. تو اس پارٹنرشپ کو یوز کرتے ہوئے آئی تھنک کہ ایگریکلچر کے جو فیلڈ ہیں اس میں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی تھرو ہم اپنی کیپیسٹی کو انہانس کریں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں، خریدیں نہ بلکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں یہاں پہ، اور اس چیز کو ہم آگے لے کر جائیں. کیونکہ ایک ریالٹی ہے، ہم نے اس پروسیس سے گزرنا ہے. اگر ہم ابھی سے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تو ہم شاید جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو لوز کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک مہنگائی کا طوفان آلریڈی آ چکا ہے، یہ ابھی جی آ جن گیا. دنوں سے سیلاب ہے. کچھ کراچی سے تو خیر بہت زیادہ پرائسز ہائیک کی خبریں مل رہی ہیں، پر اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی کوئی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے.
اگر جو روزمرہ استعمال کی سبزی یا چیزیں ہیں ان کی ہم بات کریں. جی جی بالکل. اب ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس میں ہم مزید بہت سارا اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ابھی تو ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پر رابطہ سڑکیں اور چیزوں کا مسئلہ ہے جہاں پہ کراپس متاثر نہیں ہوئیں, تو شاید ان کی ٹرانسپورٹیشن ٹورڈ سٹیز از اے پرابلم. یہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہوگا یا اٹ ول انکریز ود دا ٹائم آنے والے ہفتے 2 ہفتے کے بعد؟ دیکھیں ہم بہت اچھے لوگ نہیں ہیں ایز اے نیشن انفارچونیٹلی. ہم یہ ہے ایک ایسی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. ابھی میں آپ کو آج کی اگزامپل دیتا ہوں جس طرح آپ نے کہا, بالکل صحیح فرمایا کہ جو ٹماٹر جو ہیں آج سے کوئی 2 ہفتے 1.5 ہفتہ پہلے 70-80 روپے 100 روپے کے قریب تھے, آج ویسے اسٹور سے میں نے چیک کیا تو 290 پر پہنچ گئے تھے اور 300 تک بھی چلے گئے تھے. تو یہ ہم تو اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں, جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہم فوراً چیزوں کو مہنگیاں کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے ڈاکٹر صاحب, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج کی خبریں جب میں دیکھ رہا تھا تو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آج پنجاب میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس صورتحال میں. جی جب لوگوں کے سر یہ ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے, تو ذخیرہ اندوز آج بھی موجود ہیں, اس صورتحال میں بھی موجود ہیں جب انہیں سب کچھ بازار میں لے آنا چاہیے, لیکن وہ اب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مزید مشکل پیدا ہو اور قیمت ان کو دام دگنے مل. میں سر ایک آخری چیز کوئکلی جانوں گا, وقت میرے پاس محدود ہے. اب یہ ڈیمز والا معاملہ, واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو فار دا نیکسٹ ایئر سر, کیا کرنا ہے؟ اب 1 سال بڑا کم ہے, اگلے سال مونسون 15 دن پہلے آنے کی خبریں ہمیں دی جا رہی, کیا کر سکیں گے ہم کوئکلی ود ان ایئر ٹائم؟ دیکھیں سر, بہت ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی چاک ڈاؤن ہوئی ہیں, ہمارے پاس پلانز موجود ہیں, اگر اس کو کھول کے دیکھ لیں اس کو امپلیمنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں واٹر ریزروائر کی جو ہے وہ ضرورت ہے. صرف اگزامپل دیتا ہوں, پاکستان میں جو اسمال ڈیمز ہیں وہ اس وقت تقریباً 150 سے 200 اسمال ڈیمز ہیں. اس وقت جو سری لنکا جیسے ملک میں 12,000 ہیں, اس وقت جو نیپال ہے اس میں 2,000 ہیں, انڈیا میں 19-20 ہزار کے قریب ہیں. ہم اپنے اگر جو ہے واٹر ریزروائر جو ہیں وہ ہم بڑے سیٹ اپ کی طرف نہ جائیں جو کہ ایکسپینسو ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے, ہم چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس کی طرف جائیں. ایون میں تو کہتا ہوں جو کنویں ہیں جس کو ریچارج ویلز کہتے ہیں, اگر اسلام آباد, لاہور یا ایسے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں ہم 100-200 بھی کر دیں جو کہ اتنے کاسٹلی نہیں ہے, لیکن وہ ود ان اے ویکس ٹائم آپ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. چلیں ویک نہیں, منتھ ٹائم آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کا جو واٹر کے جو بہت سارے جو ریسورسز ہم سمجھتے ہیں ضائع ہو رہے ہیں, ایک ہمارے لیے مصیبت جو ہے وہ بن رہی ہیں, تو وہ الٹیمیٹلی ہم اس واٹر کو اسٹور کر سکتے ہیں اور ہم یوز کر سکتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں. تو ہمارے پاس سیریسلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو ہم نے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. ایسے چھوٹے موٹے بارش کے پانی کو اسٹور کرنے کے اقدامات کراچی میں کچھ جگہوں پر ہوئے بھی ہیں ریسنٹ ٹائم. جی ہوئے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہیں. جی بلا شبہ آپ نے درست فرمایا, لیکن ایک انیشیٹو ہے, کوشش ہے, اور پھر بہت سارے شہروں میں اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے تو سر آئی تھنک ہمیں جو فوراً چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی جانب بڑھنا ہے, کیونکہ انتظار نہیں کر سکتے. جو لمبے منصوبے ہیں وہ وقت لیں گے, اور ایک اور مونسون اگلے سال یا دوسرے سال, تو پہلے چھوٹے منصوبوں کی طرف جاتے ہوئے ایٹ لیسٹ یہ چھوٹے منصوبے ہیں جو کہ چند ہفتوں کی بات ہے. رائٹ سر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, آپ کے پورے انالیسس کا, جو سچویشن ہے اس پر روشنی ڈالنے کا. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پر ہم بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ویلکم بیک. سیکنڈ ہاف میں کچھ ہم بات کریں گے. اس وقت جو SCO کا اجلاس ہوا اس پر کافی بات چیت ہوئی, لیکن بہت کچھ اس کے بعد تبدیل ہوا. خاص طور پر ایک ڈفرینٹ معاملہ تھا بھارت کے لیے, جو کہ چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں نہیں رہا, اور اب جب اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں تو پھر چین میں ان کے تعلقات کا بہتر ہونا یا روس کے ساتھ ان کے معاملات کا بہتر ہونا. اس کے بعد ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا جس میں بڑے بدلے سے ڈونلڈ ٹرمپ نظر آئے, لیکن بھارت اس وقت بالکل جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس سے بیک فٹ پر نہیں گیا ہے مکمل طور پر. اور جو آج کی خبر ہے وہ یہ کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن جہاں پر نریندر مودی نے جانا تھا, خطاب کرنا تھا, وہاں پر 27 ستمبر کا ان کا جو خطاب ہے وہ خطاب نہیں کریں گے, اور ان کی جگہ وزیر خارجہ ہیں جو بھارت کے ایس جے شنکر, وہ جائیں گے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ مودی ان کے دوست ہیں, انہیں صرف یہ پسند نہیں ہے وہ جو آج کل کر رہے ہیں, لیکن ان کی ان سے دوستی ہے. اس وقت معاملات یقیناً بہت حد تک تبدیل ہوئے ہیں, بہت حد تک بدلے ہیں, لیکن اب
نئے الائنسز یا یہ سارا کا سارا معاملہ کس طرف شفٹ ہونے جا رہا ہے، میں چاہوں گا اس معاملے پر آج کے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، سینئر تجزیہ کار صحافی ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعظم چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس ایس سی او نے کیا بہت کچھ تبدیل کیا ہے دنیا کو، خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کو؟ کیا کوئی مختلف پیغامات پہنچے ہیں کہ ان کو کچھ تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے تمام تر چیزوں کو لے کر؟ اور بھارت جو کہ الائی رہا ہے اور مئی کے بعد سے شاید ان کے درمیان اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن پھر نریندر مودی کا بھی یہ کہنا کہ وہ نہیں جائیں گے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن میں، کیسے دیکھتے ہیں اسے آپ؟ شکریہ ارسلان. ابھی جب آپ انٹرو دے رہے تھے اور کچھ بدلے الفاظ آپ نے یوز کیے تو مجھے گانے کا ایک مصرع یاد آیا، بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. تو اس وقت مودی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے. اور جو آپ کا اصل سوال ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے مئی کے بعد سے، اور خاص طور پر جو ایس سی او ہوئی ہے چائنا میں اس کے بعد سے، تو یہ بات جو ہو رہی ہے اس کی خبر کوئی 100 سال پہلے ہمارے ایک بزرگ نے دی تھی. ہم انہیں علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو یہ مشرق سے یہ سورج کو تو ابھرنا ہی تھا اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں تھی. اور یہ جو بات جو ویژن اقبال نے دیا تھا، اقبال کی اگر آپ پیام مشرق کو پڑھیں، ٹھیک ہے کہ وہ فارسی میں ہے لیکن اس کی تفہیم کے آسان طریقے موجود ہیں، اس کے تراجم اچھے تراجم موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں. اور خاص طور پر اس کتاب کا پیش لفظ پڑھیں، میں معافی چاہتا ہوں، انتصاب پڑھیں. جیسے ہے نا فیض صاحب کی کتاب کا انتصاب، اس کا نظم کا عنوان ہی انتصاب ہے اور وہ ہے بھی انتصاب، اور وہ کیا کمال کی نظم ہے فیض صاحب کی. اسی طرح سے پیام مشرق کا جو انتصاب ہے وہ بھی شعر میں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ فیض صاحب نے اقبال ہی کو فالو کیا، اور وہ بڑے اقبال کو آئیڈیالائز کرتے تھے فیض صاحب. تو اس میں غازی امان اللہ جو اس وقت امیر امان اللہ جو افغانستان کا بادشاہ تھا، اس کے نام انتصاب کیا ہے. اور اس انتصاب میں انہوں نے آنے والی دنیا کا ایک پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ اس وقت دنیا کیا ہے، دنیا کو کیا ہونا چاہیے، اور دنیا کیا بننے جا رہی ہے، اور اس دنیا میں ہمارا یعنی مشرق کا کردار کیا ہے، وہ بڑی تفصیل سے اس کی ملتی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہمیں اب ایس سی او کے بعد نظر آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ مرحلہ وار ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. واپس آ رہا ہے اقتدار اور طاقت مشرق کی طرف. ایک اس کا پہلو یہ ہے. اور یہ جو مودی صاحب وہاں نہیں جا رہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کی یہ کمزوری ہے کہ وہاں نہیں جا رہے. اگرچہ انہوں نے جو پابندیاں لگائی گئی اور جو جس طرح سے ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ مودی صاحب ان کے سامنے جھک جائیں اور سجدہ ریز ہو جائے، اور انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں کمزوری نہیں دکھائی ہے. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب شاید یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر مغرب کو اور خاص طور پر امریکہ کو بھارت کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کی مارکیٹ ہے، اور ان کے جو سیاسی عزائم ہیں اس خطے کے سلسلے میں وہ انڈیا کے بغیر پورے نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے مودی ڈاکٹر صاحب بات تو یہ ہے کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ ان کے عزائم اس خطے میں بھارت کے بغیر پورے نہیں ہوتے، بھارت کچھ کر ہی نہیں سکا. پھر یہ ایک مرتبہ جب کینیڈا میں تھے، ان کو دعوت دی گئی امریکہ جانے سے، تب ڈر کے بھاگ گئے کہ فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات نہ کرا دی جائے. پھر ان کی منڈی بھی بہت بڑی بھارت کی خود امریکہ میں ہے جس پر ٹیرف ہے، تو یہ بھی ان کے لیے بھی وہ منڈی کہیں اویلیبل نہیں ہے پیرلل، ادھر بھی یہ مار کھائیں گے. اور پھر ایک چیز جو اب میں چوائس صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، لیکن اس پہ آپ ایک کامنٹ دیں گے پھر جاؤں گا چوائس صاحب کے پاس. وہ انہی کے ایک وزیر اب امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2-1 مہینے کی بات ہے، مودی معافی بھی مانگے گا اور مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھے گا. سبب کیا ہے؟ مودی کی اپنی توقعات ہیں، لیکن وہ جو بزنس کے بڑے بڑے ٹائکون ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجی ہے نئی دہلی کے، ان کے مفادات مغرب کے ساتھ اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ ہیں. تو اس وجہ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بالآخر مودی کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا.
بہرحال دیکھیے یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ کس طرف جاتی ہے اس کا اندازہ ابھی جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوہدری صاحب بہت کچھ بدلا ہے، جو اپوزیشن بھارت میں دبی دبی تھی، راہل گاندھی جو کہ بات کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے، یا اتنی پذیرائی نہیں سمیٹ پاتے تھے، یا ان کی ہمشیرہ نہیں اتنی پذیرائی سمیٹ پاتی تھیں، اب ان کو بڑی سپیس وہاں پر مل رہی ہے، اور جو انفارچونیٹلی بڑے کم ہیں وہاں پر جو کھل کے سچا تجزیہ کرتے ہوں بھارت میں، لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، بہت بیوقوف بنا لیا مودی نے عوام کو، اور اس طرح کی حماقتیں کر کے بھی کہ میں نہیں جاؤں گا UNG میں، ادھر نہیں جاؤں گا، وہ اپنے ملک اور اس کی معیشت کو نقصان دیں گے، لہٰذا بہت عرصہ یہ معاملہ چل نہیں پائے گا اور اقتدار ٹک نہیں پائے گا مودی کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ کوشش جب چین انشور کراتا ہے پاکستان کو کہ جی آپ پہلے ہیں، اور پھر ان کے لوگ اب سوال بھی ان سے یہ کر رہے ہیں کہ بھائی اب بھی چند مہینے کی بات ہے، پورا سپورٹ کیا چائنا نے ہمیں مارنے میں، تو تم پھر وہیں پر جا کر کچھ تلاش کر رہے ہو، ایسا نہیں ہونے والا۔ جی بہت شکریہ ارسلان۔ دیکھیں جہاں تک راہل گاندھی اور پرینکا کی آپ نے بات کی نا، ان کو تو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان مودی کو اور انڈیا کو ناکو چنے نہ چپواتا تو شاید ان کے لیے اتنی سپیس وہاں پہ پیدا نہ ہوتی، تو لہٰذا وہ تو ہمیشہ پاکستان کا مشکور رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہیں بولنے کا موقع ملا اور ان کو سانس لینے کا موقع ملا۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ اور انڈیا کا معاملہ ہے، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک بڑا نیچرل سا الائنس ہے امریکہ کا اور انڈیا کا، اور ہمارا جو الائنس بنتا ہے وہ مشرق کے ساتھ ہی بنتا ہے، اس میں چائنا ہے، رشیا ہے، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر مشکل ٹائم پہ ہمیں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا، چاہے وہ جنگی محاذ ہو چاہے وہ معاشی محاذ ہو، آپ کے سی پیک ہو، چائنا کی انویسٹمنٹ، آپ کی انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، انڈیا کی جارحیت ہو، آپ کے ساتھ چائنا کھڑا تھا، جبکہ اس وقت امریکہ نے بالکل ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مودی کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، میرا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ کو بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے، جو مودی کے بس میں شاید نہیں ہے، یا مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر آفر کریں، کیونکہ ایک جانب مودی کو پاکستان سے شکست ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تنقید کا سامنا ہے، دوسرا اگر وہ ٹرمپ کی کوئی ایسی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ مان لیں تو شاید ان کے لیے سیاست بہت مشکل ہو جائے گی، گورنمنٹ چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بھی مودی کی گورنمنٹ کے حالات بہت پتلے ہو چکے ہیں۔ اور جو آپ کا کوشچن ہے کہ آئندہ مستقبل میں، مجھے مستقبل کے اندر یہ بی جے پی کی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ بھی جو بی جے پی جیتی ہے وہ بہت مشکل سے انہوں نے یہ سیٹیں حاصل کی، اور الائنس میں جا کے انہوں نے کئی پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے یہ گورنمنٹ بنائی، اور اب اگر ان حالات کے اندر وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ بی جے پی وہاں پہ دوبارہ کامیاب ہو سکے اور گورنمنٹ بنانے کے قابل ہو۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ مودی اور ٹرمپ کی اگر آپس میں یہ بغل گیر ہو جاتے ہیں تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جو مودی کو پھر ماننا پڑیں گی۔ سب سے پہلے مودی کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کی، یہ ٹرمپ صاحب نے رکوائی تھی۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مودی کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو ٹرمپ نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے رافیل جہاز سمیت 5 یا 6 جو جہاز ان کے گرائے تھے، جو مودی تسلیم نہیں کر رہا، مودی کو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے کشمیر کا ایشو، جس میں ٹرمپ نے آفر دی تھی کہ وہ آربیٹریشن کریں گے اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی ایک سیاسی موت ہوگی اگر مودی نے ان کی یہ ڈیمانڈ مانی۔ لیکن رائٹ چوہدری صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے مجھے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، چیزیں آپ نے بڑی واضح طور پر سامنے رکھ دیں، میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا۔ جی یہ تو ہو گئے کچھ انٹرنیشنل معاملات، ایک معاملہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا اپنے پروگرام میں، اس پر میں لاسٹ ہاف میں کامنٹ دونوں معزز مہمان سے لینا چاہوں گا، ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب، ویسے تو ہر جگہ بہت ڈسکس ہوا یہ معاملہ، میں اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس نہیں کر پایا اس ہفتے میں، اور وہ ہے ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ علیمہ خان صاحبہ پر انڈا مارنے کا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت تبصرے کیے، کسی نے کہا کہ اس کا آغاز خود پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا، کچھ نے اس پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو مخالف ہیں پی ایم ایل این کے، میں رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لے دیتا ہوں جہاں ہم تنقید کرتے ہیں،
انہوں نے کہا جی اس کی مذمت ہونی چاہیے, یہ غلط بات ہے. اور کچھ پرانے کلپس بھی سرفیس ہوئے جہاں احسن اقبال صاحب پر گولی چلائی گئی تھی اور کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور درست قرار دے رہے تھے عوام کے جذبات کہہ کر. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم اس وقت یہاں کھڑے ہیں اور ایسے معاملات اس دور میں بھی ہو رہے ہیں, دنیا میں ہوتے ہیں. بٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے کیجیے گا اوور آل اس پورے کانٹیکسٹ پہ. باقی لوگ بہت سن چکے, بہت بات چکی, میں چوئی صاحب سے بھی پھر کامنٹ لوں گا. ارسلان, میں کسی اگر مگر کے بغیر اس واقعے سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں. بالکل. اور یہ کوئی سیاسی ڈسکورس نہیں ہے, یہ کوئی اختلاف کا کرینہ نہیں ہے. آپ کو عمران خان ہو, ان کی قابل احترام بہنیں ہوں, یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر ہو, اس سے آپ جتنا مرضی اختلاف رکھیں, سیاست کی دنیا میں رکھیں, سیاست کے میدان میں رکھیں, آپ کو ان کی توہین کرنے کا اور آپ کو ان پر کسی طرح کا بھی فزیکل حملہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا دائرہ بہت پھیل گیا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کی میں بات سے 100% متفق. اب بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی خواجہ سراؤں سے نکل کر اب بات عورتوں تک آ گئی ہے, کبھی مردوں تک آ جائے گی. یہ ایک تو یہ واقعہ افسوسناک, اس سے نفرت ہم کریں, اوپر سے جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے سر وہ اور زیادہ پریشان کن ہے ہم سب کے لیے. سبب کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ مثالیں دے رہے تھے احسن اقبال کی اور اس پہ خوشیوں کے اظہار کی اور یہ سب چیزوں کی, یہ درست بات ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں میں یہ فینومینا بڑا ہے, لیکن ہماری روایت میں یہ چیزیں موجود رہی ہیں, ناپسندیدہ چیزیں. ایسٹ پاکستان میں بھی یہ واقعات دیکھنے کو ملے ہیں, ویسٹ پاکستان اس ایریا میں بھی, یعنی میں بات کر رہا ہوں 70-71 کے بعد کی اور اس سے پہلے کی, ان دونوں مواقع پر اور دونوں ادوار میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. لیکن اس میں جو بیچ میں ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہوئی ہمارے یہاں, وہ میثاق جمہوریت کی تھی, جس نے ان چیزوں کو بریک لگایا اور شعوری طور پر سیاسی کارکن نے سیاست میں ایک تہذیب کا دامن پکڑنے کی کوشش کی, جسے سبوتاج کرایا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2013-14 سے یہ معاملات شروع ہوتے ہیں جو اب تک چلے آتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے, آپ میثاق پاکستان کریں یا نہ کریں, میثاق جمہوریت کریں یا نہ کریں, آپ ایک میثاقی اخلاق ضرور کر لیں. اور اس میثاق میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سٹیک ہولڈرز شریک ہونے چاہیے. اگر ہم نے چوئی صاحب کی جانب جاؤں گا ڈاکٹر صاحب, ان کو بھی وقت دینا چاہوں گا, تھوڑا سا محدود ہے. چوئی صاحب, یہ ایسا نہیں ہے کہ خود پہلی دفعہ کو پاکستان تحریک انصاف اس کا شکار ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس طرح کی چیزیں ان کا سامنا تھا, جہاں انہوں نے کہا کہ وہ سپورٹس مین ہیں, کیچ کریں. کیوں یہ معاملہ ہماری سیاست میں ہے؟ گو کہ یہ عالمی سیاست, اور میں باقی ملکوں کی تو بات ہی نہیں کرتا, امریکہ میں وہ مناظر جو ہم نے دیکھے تھے جہاں جارج بش کو ایک کے بعد ایک جوتا پڑ گیا تھا, پھر اور بہت سے. لیکن کیا ہم اتنی تہذیب نہیں لا سکتے جتنا ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا, کہ یہ بڑا ہی افسوسناک ہے, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, نہیں ہونا چاہیے. سر سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. میں بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ایف اور بٹ نہیں ہے, بس اس کی مذمت کی جا سکتی ہے جتنی بھی آپ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر اس قسم کا تشدد یا اس قسم کی جو منفی سوچ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری جمہوریت کے لیے ایک انتہائی نقصان دہ چیز ہے, چاہے وہ ماضی کے اندر چیزیں پیش آئی ہیں, چاہے ابھی آ رہی ہیں, چاہے مستقبل میں ہو. کیونکہ اگر ہم ماضی میں تھوڑا سا جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ میثاق جمہوریت, اس سے پہلے کچھ ناخوشگوار چیزیں اس وقت بھی پیش آئیں جب محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں, وہ منظر عام پر آپ کو پتہ ہے چیزیں آتی رہتی ہیں کہ وہ جہازوں سے پوسٹر اور فلاں. اسی طرح اس کے بعد کلثوم نواز صاحبہ جب نکلی ہیں, لیکن اس وقت گریس کا مظاہرہ کیا گیا, کسی جانب سے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو اس قسم کی کسی بھی امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور ابھی جو عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ باہر آئی ہیں اور ان کے اوپر اس قسم کی حرکت, یہ قابل افسوس ہے. کیونکہ اگر آج تمام پارٹیاں اپنے طور پر ان چیزوں کو نہیں روکیں گی تو یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ارسلان, کہ اگر پولیس ان خواتین کو وہاں سے فرار کرانے کی بجائے فوری طور پر گرفتار کرتی
गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, क्योंकि नजर आ रहा है फुटेज के अंदर कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बजाय बकायदा वहां से फरार करवाया। ये जो एक हरकत है ये इंतहाई नुकसानदेह है, ये पुलिस की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो रही है और इसमें हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे भी दाव पे लगती है। और इस चीज को मैं समझता हूं कि अभी भी टाइम है, इसको जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको उन खवातीन को पकड़ना चाहिए और बिल्कुल। उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो पीटीआई ने हमला करवाया, किसी और जमात ने करवाया, किसी अदारे ने करवाया, सारी चीजें सब सामने आनी चीज़ें जी चाहिए। फैक्ट सामने आने चाहिए। मेरे ख्याल से यही हर शख्स की डिमांड है और ये सिलसिला काबिल मज़म्मत है, ये रुकना चाहिए। बहुत शुक्रिया दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।